अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू नॉवेल्स एंड अदबी कहानियाँ। तो शुरू करते हैं सफ़ाल घर की दूसरी किस्त। अगर आपको नावल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। सोफिया ने उसका फ़िक्रा पूरा होने से कबल उसे अपने मुतवक्को मुस्तकबिल से आगाह कर दिया था और जो कुछ वो करना चाहती थी उसे सुनकर उन दोनों के मुंह पहले खुले और फिर निचले जबड़े ढीले होकर गिर गए। कैली, क्या इसने हकीकतन वही कहा है जो मैं समझ रही हूँ? जेसिका के सवाल का जवाब कैली की बजाय सोफिया ने दिया था। मैं हुक्र बनूंगी, यही मेरी ख्वाहिश है। शायद वो मजाक कर रही थी। उन दोनों को ये ख्याल एक साथ ही सूझा था, मगर उन्हें फौरन उसे रद्द करना पड़ा। वो जानती थी सोफिया कभी मजाक नहीं करती थी। लेकिन क्यों? मैं अपने बाप और उसके खुदा को बताना चाहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी है, सिर्फ मेरी, और मैं उसके साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। उन दोनों में से कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? कैली ने उलझकर इस्तफसार किया। उन दोनों को हैरान होने का मौका देकर वो जेरोम की बात सुनने लगी थी, जो उसकी तरफ एक तह किया हुआ कागज बढ़ा रहा था। क्या है ये? उसने कागज लेते हुए उस समय देखा जिधर जेरोम ने इशारा किया था। दरवाजे में इस्तादा कॉल मैकार्थी ने नजरों का मिलाप होने पर आंख का कोना दबाया था और हाथ हिलाकर पलट गया था। वो कागज की तहरीर पढ़ने लगी। ठीक 12 बजे मुझे प्रोजेक्शन रूम में मिलो, लेट मत होना। उसने रिस्ट वॉच देखी। 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। रिचर्ड एफ्लिक का लेक्चर इख्तितामी मराहिल में था। उसने बैग से विक्टर ह्यू का द हंचबैक ऑफ नोटर डेम निकाला और दरमियान से खोलकर सतूर पर सरसरी नजर दौड़ाने लगी। उसने ये नॉवल पढ़ रखा था और इन लम्हात में वर्कदानी करने का मकसद महज वक्त गुजारी था। कुछ देर तक औराक पलटते रहने के बाद उसने दोबारा घड़ी पर नजर डाली तो 12:15 हो चुके थे। नॉवल को बैग में रखते हुए वो नशिस्त उठ गई। किसी से कुछ कहे बिना क्लासरूम से बाहर निकली और निहायत सुस्त रवि से कदम घसीटती हुई दाएं जाने बढ़ने लगी। प्रोजेक्शन चेम्बर ऑडिटोरियम हॉल के ऊपर एक मुख्तसर से कमरे में बनाया गया था। दरवाज़ा धकेल कर सोफी अंदर दाखिल हुई तो वो एक गोशे में पड़ी मेज़ पर बैठा था और खासा बरहम नजर आता था। तुम बहुत देर से आई हो, शायद तुमने मेरा पैगाम गौर से नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा था, मैं जानबूझकर देर से आई हूँ। वह हैरत से उसके बेतासो चेहरे को देखने लगा था। कॉल मैकार्थी मुकामी कॉलेज की फुटबॉल टीम का क्वार्टरबैक था। 5 फुट 10 इंच कद, मजबूत काठी, चेहरा कदरे लंबूतरा, रुखसारों की हड्डियां जरा सी उभरी हुई, गहरी नीली आंखें और थोड़ी के वस्त में जख्म का तिरछा निशान। वो लड़कियों में पुरकशिश तरीन मर्द के तौर पर मशहूर था। वो किसी लड़की को देखकर मुस्कुरा देता तो जवाबन उसे कहके से नवाजा जाता। वो हाथ मिलाने की बात करता तो लड़कियां गले लगने की कोशिश करती। वो अपनी तमाम खूबियों से अच्छी तरह वाकिफ था और ऐसे में सोफिया जैसी खस्ता हाल लड़की जिसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी ना हो का उसे जानबूझकर इंतजार करवाना यकीनन बाइस हैरत था। अगरचे वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी जिस पर यूं इतराया जाए। उसके अलावा भी बहुत सी लड़कियां खूबसूरत थीं। सोफिया में उसकी दिलचस्पी उस रोज पैदा हुई थी जब वो एक दोस्त की तरफ से दी जाने वाली थैंक्स गिविंग पार्टी में शरीक था। उसने सोफिया को मेज के कोने में खामोश बैठे देखा था। वो अपनी प्लेट में पम्पकिन पाई का एक मुख्तसर टुकड़ा रखे फोक की मदद से उसे मुसलसल घुमा रही थी और एक बार भी उनकी गुफ्तगू में शामिल नहीं हुई थी। कॉल कर जी चाह रहा था वो बोले और उसने कई बार उसे बातचीत में घसीटने की कोशिश भी की। अलबत्ता वो कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन जब वो बोली तो बेख्तियार कॉल को अपनी इस ख्वाहिश पर पछताना पड़ा। पार्टी के इख्तिताम पर जब वो रुखसत हो रहे थे तो कॉल ने मेजबान मार्टिन पर एहसान जताने के लिए कहा, मैं आज ओंटारियो में मदऊ था। सेलेना ने थैंक्स गिविंग के लिए सिर्फ मुझे बुलाया था, उसका वाहिद मेहमान। उस वक्त सोफिया ने उसे जुमला मुकम्मल करने का मौका भी नहीं दिया। कनाडा में थैंक्स गिविंग अक्टूबर के दूसरे पीर को मनाया जाता है और आज नवंबर का आखिरी जुमेरात है। कॉल के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। सब लोग खामोश होकर उसे घूर रहे थे। उसकी बहुत सबकी हुई थी। उसके लिए वहां मजीद एक लम्हा गुजारना दोभर हो गया था। वो स्पोर्ट्स कार सड़क पर ले आया तो सोफिया फुटपाथ पर बाइसिकल चलाती हुई नजर आ गई। कॉल ने उसके बराबर लाकर कार को जरा सा लहराया और तिरछा करके फुटपाथ पर चढ़ा दिया। कार उसे छूकर वापस सड़क पर आ गई थी। सोफिया धचका लगने से गिरी जरूर थी,
मगर उसने उठने में इतनी फुर्ती दिखाई थी जैसे गिरी ही ना हो। वो भागती हुई सड़क पर आई और कोई वजनी शय कार की जाने पूरी कुव्वत से उछाल दी। शीशा छनाकेदार आवाज से टूट गया था। कॉल को बाद में मालूम हुआ कि वो वजनी शय दरअसल संगमरमर से बना हुआ एक आराइशी मुजस्मा था, जो मार्टिन के घर से आते हुए सोफिया ने सबके सामने ऐसी होशियारी से उठा लिया था कि किसी को खबर ही ना हो सकी थी। वो कार का दरवाज़ा एक झटके से खोलकर बाहर निकला और उसे गाली देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि वो बर्क रफ्तारी से दौड़ती हुई करीब आई और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारने के बाद एक लम्हा रुके बगैर पहले से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़कर फुटपाथ पर पहुंची, गिरी हुई बाइसिकल सीधी की और चंद लम्हों बाद अंधेरे में खो गई। कॉल ने उसका ताक़ुब करने की कोशिश नहीं की थी। वो हक्का बक्का वहीं सड़क पर खड़ा रह गया था। उस वाक़े के चंद दिन बाद उसने सोफिया को एक डिपार्टमेंटल स्टोर में देखा था और उस पर पहली नज़र पड़ते ही कॉल को शक गुजरा था कि वो ख़रीदारी तो करना चाहती थी, मगर किसी के इल्म में लाए बगैर। वो मुख्तलिफ काउंटर्स के दरमियान घूमते हुए बार बार क्लोज सर्किट टीवी सेट की स्क्रीन को जिस अंदाज से देख रही थी वो उसके इरादे जाहिर करने के लिए काफ़ी था। वो वहाँ कुछ खरीदने आया था, मगर उसने सोफिया की पुरस्कार सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए उस इरादे को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिया था। काफ़ी देर इधर से उधर फिरते रहने के बाद सोफिया की नज़र इंतखाब ज्वेलरी के काउंटर पर ठहरी। वो लेडीज़ ब्रेसलेट निकलवा कर देखने लगी थी। कॉल उसके करीब ही दूसरे काउंटर पर बज़ाहिर मर्दाना घड़ियों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह सोफिया की जानिब था। उसने पी कैप तिरछी करके पेशानी पर ऐसे झुका ली थी कि उसकी आंखें और चेहरे का कुछ हिस्सा छज्जे के पीछे छुप गया था। वो नहीं चाहता था कि सोफिया उसे वहां देखकर चौंक जाए। वो उसे रंगे हाथों पकड़वाने का ख्वाहां था। वो नहायत तहम्मुल के साथ सोफिया और सेल्स गर्ल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा और सोफिया के ब्रेसलेट पर रखते हाथों की एक एक जुम्बिश देखता रहा। चंद लम्हों बाद कॉल ने उसे कुछ ब्रेसलेट एक साथ काउंटर से उठाते हुए देखा था। वो उन्हें आंखों से करीब लाकर ऐसे इन्हमाक से जांचने लगी थी जैसे उनका मुकाबलतन मुवाजना कर रही हो। इसी मुआयने के दौरान उसे जोरदार छींक आई और कुछ ब्रेसलेट उसके हाथ से फिसलकर नीचे जा गिरे। कॉल यकीन से नहीं कह सकता था कि वो छींक मसनूई थी, लेकिन लाशऊरी तौर पर उसके एहसाब तन गए थे। मैं माजरत चाहती हूँ, ये बेहुदा फ्लू। सोफिया ने नाक रगड़ते हुए बाकी मांदा ब्रेसलेट काउंटर पर रखे और तेजी से नीचे झुकी। उसने सीधा होने और गिरे हुए ब्रेसलेट सेल्स गर्ल के हवाले करने में महज चंद सेकंड सर्व किए थे, मगर वो चंद सेकंड बहरहाल वो कैमरे की आंख से ओझल रही थी। ये सब अगरचे बहुत तेजी में हुआ था, लेकिन कॉल उसके कार्डिगन की आस्तीन से झांकता हुआ सुनहरी जंजीर का सिरा देख चुका था। उसके होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ ठहरी थी। मेरा ख्याल है मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ सका। वो बेजार सूरत वाली सेल्स गर्ल से रुखसत होकर बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ी तो कॉल दानिस्ता उसके रास्ते में आ गया। सोफिया ने उस पर एक चट्टी सी निगाह डाली और कतरा कर गुजर गई। लगता है बहुत जल्दी में हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कॉल ने उसका बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश की। वो एकदम बिफर गई थी। दूर रहो, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। वो बात भी नहीं जो एक सुनहरी ब्रेसलेट के बारे में है। वो चंद लम्हे कॉल के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती रही और फिर उसे छींक आई, जो फनी एतबार से पहली छींक से ज्यादा हकीकी महसूस हुई थी। तुम्हारे पास रुमाल होगा? कॉल के होंठों पर जहरनाक तबस्सुम ने करवट ली। ये फ्लू बड़ी लानती शय है। वो अपने ट्राउजर की जेबें टटोलने लगा और सोफिया उसके करीब आकर सरगोशी में बोली, अगर तुम अपनी ज़बान बंद रखो तो मैं अपने साबका रवैये का अजाला करने को तैयार हूँ। वो बात करते हुए यूं उसका कॉलर संवारने लगी थी जैसे दोनों बहुत गहरे दोस्त हों। मुझे मंजूर नहीं है। कॉल उसका हाथ झटक कर नखुवत से बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने कंधे उचकाए और तेज तेज कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दी। कॉल को उसके पुरसुकून अंदाज ने सख्त सुलगाया था। वो दौड़कर उसके करीब पहुंचा और उसे कंधों से पकड़कर गार्ड को पुकारने लगा। कॉल के लगाए हुए इल्जाम की तस्दीक के लिए स्टोर के मैनेजर ने सोफिया को तलाशी देने के लिए कहा। पहले तो उसने सख्त एहतजाज किया और कॉल को ऐसी ऐसी गालियां दी जिन्हें सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आ सकता था कि वो सोफिया जैसी नौउम्र और मासूम सूरत लड़की के मुंह से बरामद हुई थी। डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद तमाम लोग दीगर मसरूफियात तर्क करके उसी की जानिब मतवज्जो हो चुके थे। जब वो हैंड बैग में मौजूद सामान फर्श पर ढेर करने लगी
تو کال نے گارڈ کو اشارے سے بتایا کہ بریسلٹ اس نے کہاں چھپایا تھا، جس پر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی اور قریبی کاؤنٹر پر موجود بھاری تن و توش والی سیاہ فارم سیلز گرل سے صوفیہ کی تلاشی لینے کی درخواست کی۔ سیلز گرل اسے ساتھ لے کر لیڈیز روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی اور سیلز گرل نے بتایا کہ اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا تو مغلظات تازہ کا سلسلہ صوفیہ کی زبان سے پھر جاری ہو گیا۔ اس نے مینیجر کی معذرت سننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ کال کے کم و بیش سارے خاندان کا اس نے ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ بے اختیار وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اتنے گھناؤنے کردار شاید ابھی تک ہالی ووڈ کی کسی فلم میں بھی تخلیق نہیں کیے گئے ہوں گے۔ آخرکار مینیجر کو مداخلت کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہے تو باہر جا کر حل کریں۔ میں آپ دونوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سٹور سے چلے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو بوڑھے گید، میں تم پر حد کے عزت کا دعویٰ کروں گی۔ میرے وکیل کی طرف سے لیگل نوٹس کا انتظار کرنا۔ وہ مینیجر کو دھمکاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد کال باہر نکلا تو وہ اس کی منتظر تھی۔ فٹ پاتھ پر آئس کریم سوڈا سے محفوظ ہوتے ہوئے اس نے خیر مقدمی مسکراہٹ کال کی جانب اچھالی تھی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چل کر اس کے قریب پہنچا اور چند ثانیے بغور اسے دیکھتا رہا۔ وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون نظر آتی تھی۔ آخر تم کیا شے ہو؟ کال نے بے بسی سے شانے اچکائے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اتنا تو بتا دو کہ وہ بریسلٹ تم نے کہاں چھپایا تھا؟ سیلز گرل کو کیوں نہیں مل سکا؟ ایک پراسرار مسکراہٹ نے صوفیہ کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ میرے پاس ہوتا تو اسے ملتا بھی۔ تو پھر وہ تمہارے پاس ہے۔ میرے پاس؟ کال نے چھمبے سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ میں نے تمہارے سویٹر کے کالر میں اٹکا دیا تھا۔ اس دن کے بعد ان کے مابین تعلق ایک نیا رخ اختیار کر گیا۔ مختصر سی ملاقاتیں جن کے لیے خاص طور پر فرصت ڈھونڈنے کی ضرورت نہ تھی۔ سر راہ ہیلو ہائے۔ کبھی کبھار کال اسے اسکول جاتے ہوئے یا واپسی پر اپنی سپورٹس کار میں لفٹ دے دیتا، اور وہ کوئی عام سپورٹس کار نہ تھی۔ اس میں بیٹھنا لڑکیاں اپنے لیے اعزاز گردانتی تھیں۔ صوفیہ کو خبر تھی کہ کال کی گرل فرینڈز کی صحیح تعداد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تاحال وہ خود اس فہرست میں شامل تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ کال کے التفات کے باعث وہ دیگر لڑکوں کے لیے اہم ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک خاص حد سے زیادہ میل جول رکھنے سے کال کے درجات میں کمی واقع ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اس معیار پر ہرگز پوری نہیں اترتی تھی جو کال میکارتھی کی گرل فرینڈ ہونے کے لیے مطلوب تھا۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود وہ کال کو آدھا گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد پروجیکشن چیمبر میں آئی تھی، اور یہ بات اسے نہایت سرمہری سے بتا بھی رہی تھی۔ لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اچھل کر میز سے نیچے اترا تھا۔ شاید وہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ صوفیہ نے ایک لمحہ اس کی سکڑی ہوئی گھنی بھووں کو دیکھا اور ہموار لہجے میں بولی، تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد نہیں ہو۔ یہ سفید جھوٹ تھا، اور کال کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے تھے ان سے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اس بات کی سچائی پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں عمر میں بھی تم سے بڑی ہوں۔ ہمارے گھریلو حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ میری اسکول کی پڑھائی بہت دیر سے شروع ہوئی۔ تو کال نے الجھ کر پوچھا، تو یہ کہ میں ان معاملات کو تم سے بہتر سمجھتی ہوں۔ محبت کا کھیل میں نے بہت کھیلا ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھے کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر ڈیٹ پر کیوں نہیں مدعو کیا، اور جارڈن ہائی اسکول کے دور افتادہ گوشے میں اس ساؤنڈ پروف گھٹن زدہ اور بوسیدہ پروجیکشن روم میں کیوں بلایا ہے۔ کال کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھتی ہوں کہ تم مجھ جیسی معمولی لڑکی کے ساتھ کھلے عام گھوم پھر نہیں سکتے۔ یہ تمہاری شخصیت کی توہین کرنے سے مترادف ہوگا، لیکن تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی تمہاری زندگی میں آئے اور تمہاری فتوحات میں شمار ہونے سے رہ جائے، تم اس سے کچھ فیض نہ اٹھا سکو۔ تم ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہو مسٹر میکارتھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے انتخاب کرنے میں غلطی کی ہے۔ میں ترنوالا نہیں۔ بند کرو اپنی بکواس، تم پاگل ہو کیا؟ کال کے بھاری جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے، لیکن اس کی پیشانی پر نمودار ہونے والی پسینے کی بوندیں صوفیہ کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی تھیں۔ میں نے تمہیں اس لیے آدھا گھنٹہ انتظار کروایا ہے
کہ تمہارے دل میں میرے لیے تڑپ پیدا ہو۔ میں جانتی ہوں میں تم سے جتنی بے نیاز رہوں گی اسی قدر تم میری طرف مائل ہوتے جاؤ گے۔ یہ بات اس نے گرانٹ اور ایلبا مارسیلو سے سیکھی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ گرانٹ کی کوئی بھی دعا قبول ہوئی ہو، مگر وہ ہر بار رد کیے جانے کے بعد اور بھی شدت سے خدا کے سامنے گڑ گڑاتا، بھکاریوں کی طرح فریادیں کرتا۔ جس قدر خدا اس سے بے نیاز تھا اسی درجے وہ خدا کے قرب کے لیے تڑپتا تھا۔ اور ایلبا مارسیلو جو مرن گھڑی تک گرانٹ سے محبت کی بھیک مانگتی رہی، اس کی محبت کی جتنی تذلیل گرانٹ نے کی تھی، اگر اس میں ذرا بھی عزت نفس ہوتی تو اس کے منہ پر تھوک کر اس کی زندگی سے نکل جاتی، مگر ہر بار ٹھکرائے جانے پر وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ گرانٹ کو اپنی تسلیل کرنے کی دعوت دیتی۔ ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ کال کی آواز ایک دبی دبی گراہٹ سے مشابہ تھی۔ وہی بتانے لگی ہوں۔ دیکھو کال، تم پورے وارڈز میں کسی بھی اسٹریٹ واکر کو بک کرو گے تو وہ تم سے 20 سے 30 بکس چارج کرے گی، لیکن میں چونکہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہوں اور میں نے کسی سڑک پر آوارہ گھومتے ہوئے خود کو تمہیں پیش نہیں کیا، اس لیے میری قیمت تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ میرا مطلب ہے میرے وقت کی قیمت۔ کال کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا کہ صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، اور یہ بتانے کی زحمت بالکل نہ اٹھانا کہ تمہیں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں اور لڑکیاں تم پر رقم خرچ کرنے سے ادریک نہیں کرتی۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ میں ان تمام لڑکیوں سے مختلف ہوں، اور تم مجھے کھونا نہیں چاہتے۔ کسی اچھے ریسٹورانٹ میں 2 لوگوں کے ڈنر کا جتنا بل بنتا ہے وہ تم مجھے دے دو، لیکن ریسٹورانٹ کا انتخاب میں کروں گی، اور آئندہ جب بھی تم مجھے ڈیٹ پر لے جانا چاہو، یعنی نہ لے جانا چاہو اور چاہو کہ ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہو جو کسی ڈیٹ پر ہوتا ہے، تو بے جھجک مجھے بتا دینا، میں تمہیں قیمت بتا دیا کروں گی۔ صوفیہ، تمہیں کسی نے میرے خلاف بھڑکایا ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں غصے میں نہیں ہوں، دیکھو میں مسکرا بھی رہی ہوں۔ اس نے ہونٹوں کو پھیلا کر عجب استہزاء سے کہا تھا۔ اچھا تم بیٹھ تو جاؤ، میں نے ملاقات کے لیے کسی قدر رومانی جگہ کا انتخاب کیا ہے، تم نے داد بھی نہیں دی۔ مجھے معلوم ہے تم مذاق کر رہی ہو، اور وہ بھی اس صدی کا سب سے بھونڈا مذاق۔ کال اسے میز کی سمت لے جانے لگا تو صوفیہ نے اس کا ہاتھ سختی سے ہٹا دیا اور آگے بڑھ کر میز سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ کال کو 100% یقین تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، لیکن اس نے ایک اور پینترا بدلنے کا فیصلہ کیا۔ چاہے وہ مختلف تھی اور اسے ہینڈل کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ بھی کوئی اناڑی اور جذباتی قسم کا عاشق نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تعریف ایک ایسی آگ تھی جو پتھر سے بنی ہوئی عورت کو بھی موم کی طرح پگھلا سکتی ہے۔ وہ صوفیہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے گہری نیلی آنکھوں کو قدرتی پھیلاؤ سے ذرا سا زیادہ پھیلا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کا یہ انداز لڑکیوں کے دل پر ہمیشہ بجلی بن کر گرتا تھا۔ صوفیہ، میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس نے آواز کو گمبھیر بنا کر سرگوشی کی۔ تمہارے منہ سے گھٹیا تمباکو کی بو آ رہی ہے۔ صوفیہ کا جواب اس کے لیے تماچا تھا۔ سنبھلنے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ اس واہیات لڑکی سے زیادہ گھٹیا بھی کوئی شے ہو سکتی تھی؟ اسے کیا معلوم کہ وہ کتنے مہنگے برانڈ کے سگریٹ پیتا تھا، اور اس کے ہونٹوں سے پھوٹتی تمباکو کی مہک اس کی مردانہ دلکشی میں کتنا اضافہ کرتی تھی۔ خیر، وہ کسی نہ کسی طرح اس دھچکے کو سہ گیا۔ اپنے کھولتے ہوئے دماغ کو تھپک کر بولا، تم کہو تو میں تمہارے جوتے اتار دوں؟ میں نے سنا ہے کہ ہسپانوی عورتوں کے پاؤں بہت حسین ہوتے ہیں۔ میں پرکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے سچ سنا ہے۔ میری ماں ہسپانوی تھی۔ میں اپنی زندگی میں کبھی اسپین نہیں گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ صوفیہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے۔ ابھی تمہارے پاس کچھ رقم ہے یا ہم بعد میں ملیں؟ وہ ٹانگیں جھلاتے ہوئے شدید بیزاری کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ صوفیہ، یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں بھی تمہاری طرح اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہوتی۔ ڈیڈی مجھے بہت تھوڑے۔ تمہارے ڈیڈی جس لاء فرم میں پارٹنر ہیں وہ کلائنٹس کو لوٹنے کے لیے بدنام ہے۔ تمہاری چھوٹی بہن جس پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہے وہاں ماہانہ ٹیوشن فیس $145 وصول کی جاتی ہے، اور تمہارے پاس جو بینٹلے ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں $190,000 ہے۔ کال کو اس کی معلومات پر حیرت نہیں ہوئی۔ اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ تم چاکلیٹ کھاؤ گے؟ میرے بیگ میں ہے۔ اسکول سے واپس آ کر وہ میبل کے اپارٹمنٹ کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے لگی تھی۔ دروازہ جو ہی کھلا وہ میبل کو ایک طرف دھکیل کر اندر گھس گئی۔
وہ بہت عجلت میں لگتی تھی۔ مہبل یہاں آؤ، جلدی کرو۔ مہبل اسے تیزی سے جوتے اور جرابیں اتارنے کی کوشش میں ایک ٹانگ پر اچھلتے دیکھ کر پورا منہ کھول کر ہنسنے لگا تھا۔ یہ دیکھو مہبل، اس نے جوتے دور اچھال دیے۔ دیکھو نا، وہ دائروں میں گھومنے لگی۔ مہبل خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا تھا۔ مہبل دیکھو میرے پاؤں، وہ کسی بیلرینا کی طرح اسکرٹ کے دونوں کونے اٹھائے پیروں کے پنجوں پر گھوم رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ہسپانوی عورتوں کے پاؤں دنیا میں سب سے حسین ہوتے ہیں۔ دیکھو نا مہبل، میرے پاؤں کتنے حسین ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، میں بھی ہسپانوی ہوں۔ میرے پاؤں، آہ میرے پاؤں۔ گھومتے گھومتے وہ دھم سے گری اور یوں ساکت ہو گئی جیسے اس کے تن سے روح نکل گئی ہو۔ میگھ گھام در و دیوار سے کسی خودرو جنگلی بیل کی طرح لپٹا تھا۔ انار کی گلابی ہنسی شام کی دہلیز پر اٹکی تھی۔ مکائن کے پھولوں کی کسیلی مہک ہر آتی جاتی سانس کے گرد ایک پھندا سا کس دیتی تھی۔ حکیم بیگم نے آلے میں دھرے چراغ کے فیتلے کو دیا سلائی دکھائی اور چراغ اٹھا کر اندر چلی آئی، جہاں گھاٹ پہ عمر گٹھڑی سا بنا ہوا پڑا تھا۔ وہ گزشتہ رات سے بخار میں پھونک رہا تھا اور حکیم بیگم نے تمام ٹوٹکے آزما دیکھے تھے، مگر بخار تھا کہ ٹوٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ حکیم اجمل کے مطب سے لائی ہوئی دوا سے بھی ذرا فاقہ نہ ہوا تھا۔ عمر کے سرہانے بیٹھ کر وہ اس کا پرحدت سر پولے ہاتھوں سے دبانے لگی تھی۔ اس کا ناتواں بدن تنور میں لگی روٹی کی طرح سلگتا تھا۔ بیجی، اس نے نحیف آواز میں پکارا، میری ماں اچھی عورت نہیں تھی؟ ماسی چھوما کہتی ہے وہ، چھوما کا جو دل کرتا ہے آکھ دیتی ہے۔ تیری ماں ایسی سونی، بیبا بس کی صفت کراں۔ جد پہلی بار اس گھر وچ آئی تے مجھے ویڑا میلا لگنے لگا، سمجھ نہ آئے اس نو کتھے بٹھاؤں، نہ موڑا ملے نہ چوکی، میں تو کملی ہو گئی۔ وہ چٹی تھی میری جیسی۔ اس کے بخار سے تپیدہ چہرے پر اشتیاق پھیل گیا۔ ہاں تو اس ورگا ہے، اسی واسطے تے لوگ مانتے نہیں تو میرا پتر ہے۔ میں جلے ہوئے بالن ورگی تے تو چٹا دودھ۔ میری آمنہ بھی میری طرح شاہ کالی، تیرا رنگ روپ ہی وکرا ہے ہم سے۔ میں کنج لوگوں کی زبانیں پکڑوں، کوئی کچھ بولے تے سن لیا کر چپ کر کے۔ عمر نے ماتھے پر رکھا ہوا حکیم بیگم کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ ماں کے بارے میں تو بتا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ کنی وار سنے گا، سونی تھی، سنکھی تھی، کدی کدی جوڑا بناتی تھی، پیروں میں گرگابی پہنتی تھی، جو رنگ بھی پہن لیتی پھپ جاتا۔ رات کا جدوں چھینٹتی رضائی وچ سوتی تے مجھے دیوا بالن دی لوڑ نہ رہتی۔ اسے دیوے کی لائٹ اچھی نہیں لگتی ہوگی، تیل کی بو بری لگتی ہوگی۔ وہ شہر کی رہنے والی تھی، اسی لیے نا۔ عمر کی آواز میں اپنی ماں کے شہری ہونے کے وصف کا غرور بولتا تھا۔ نہیں سدایا، حکیم بیگم نے اس کے بال سوارتے ہوئے ماتھے پر گولے سے تھپکی دی۔ اس دا اپنا چانن ہی اتنا تھا کہ جیویں نور سے بنی مورت ہو کوئی۔ بڑی پڑھی لکھی تھی، ہمیش میانی گل کرتی تھی، تیرے ورگی چبوڑی نہیں تھی۔ ہن چپ کر کے سو جا، گلاں کرے گا تو ہور پنڈا تپے گا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بخار کی شدت سے مسلسل آنکھیں کھلی رکھنا بھی عمر کے لیے باعث تکلیف تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کے کوشوں سے پانی کی لکیریں کن پٹیوں کی جانب رینگ رہی تھیں۔ بولتے ہوئے اس کا گلا بار بار سوکھتا تھا۔ اس کے بدن کی لہجہ بلہجہ بڑھتی ہوئی تپش سے حکیم بیگم کی تشویش میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک طویل رات باقی تھی اور اس حالت میں صبح تک جانے کیا ہو جائے۔ وہ پریشانی سے بوجھل وجود لیے اٹھی اور پاؤں گھسیٹتی صحن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس عمر کے پاس آئی تو انوکھا سکون اس کے انگ انگ سے پھوٹتا تھا۔ اٹھ کاکا، دوا پی لے۔ عمر نے بڑی دقت سے کروٹ لی اور اس کے کندھے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ بیٹی، یہ کدھر سے لائی ہے؟ اس نے کوزے میں تیرتے بے رنگ سیال کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ دوا ایسے ڈاکٹر دی ہے جو دنیا دے سب ڈاکٹروں تے سارے حکیموں سے زیادہ علم والا ہے۔ اس دی دوا ہمیشہ اثر دکھاتی ہے۔ شفا نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بس اس ڈاکٹر دی ایک شرط ہے، وہ ماننی پڑے گی تجھے۔ وہ کیا بیجی؟ وہ کہتا ہے میرے علم وچ، میری حکمت وچ کوئی شک نہ کرے۔ جے تجھے شرط قبول ہے تو پی جا یہ دوا، پھر دیکھنا بخار دا نام نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ عمر نے سر کو آہستگی سے جنبش دی اور ہاتھ بڑھا کر کوزہ اس سے لے لیا۔ زیادہ کوڑی تے نہیں ہے نا؟ بس تھوڑی جئی، حکیم بیگم نے تسلی دی۔ چل میرا پتر، شاباش، پہلے اکھاں میٹ کر بسم اللہ پڑھ تے دل وچ سب تو وڈے ڈاکٹر تے پکا یقین کر۔ جے تو نے کیڑی دی ٹنگ جنہ بھی شک کیا
تے دوا نے اثر نہیں کرنا؟ اس نے پہلا گھونٹ لے کر برا سا منہ بنایا تھا۔ یہ تو پانی ہے، سادہ پانی کو ذائقہ ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہے تو پی جا چپ چپیتے، رولا نہ پا۔ خالی پیالہ لے کر حکیم بیگم نے اسے نرمی سے لٹا دیا۔ اس ڈاکٹر کا نام تو بتا دے بیجی، وہ کدھر دکان کرتا ہے؟ میں آکھیا نا چپ کر جا، منہ سسلانے کے لیے تھپکنے لگی تھی۔ جب سورج کی اولین کرنوں کے ساتھ وہ بیدار ہوا تو بخار رخصت ہو چکا تھا۔ وہ چارپائی سے اترا اور حکیم بیگم کو آوازیں دیتا صحن میں آ گیا۔ وہ بقائن کے درخت تلے جھڑے ہوئے پروانہ رو پھولوں کو جھاڑو سے سمیٹ رہی تھی۔ بیجی بخار اتر گیا، وہ دوا تو بڑی زبردست تھی، کس ڈاکٹر سے لے کر آئی تھی تو؟ اس کا نام تو بتایا ہی نہیں تو نے۔ حکیم بیگم جھاڑو ایک طرف رکھ کر خاصی دیر تک اسے دیکھتی رہی اور زیر لب مسکراتی رہی۔ تو جانتا ہے، اس نو سب جانتے ہیں، اس دا نام ہے اللہ۔ کبودی سیال سے چھلکتا ایک جام سفال تھا جس کے کنارے دھوپ سے ڈھکے تھے۔ آسمان کی نیلاہٹ پر تسنیح کا گمان ہوتا تھا۔ ہوا میں مجیرے بجنے کی آواز تھی۔ جھیل کی سطح پر ایک راج ہنس تیرتا تھا، اجلا سفید جیسے ہاتھی دان سے بنا ہو۔ اس کا عکس شفاف پانی میں تھا۔ جانے اس کے پروں کی ملائمت کیسی ہوگی، اس کے سفید بدن کی نرماہٹ کیسے انگلیوں کو گدگداتی ہوگی۔ وہ اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ قدم بڑھا کر جھیل کے سرد پانی میں اتر گئی۔ آسمان کا نیلو رنگ تیزی سے سیاہی میں بدلنے لگا تھا۔ اس کی پیشانی نے کسی سرد شے کے لمس کو محسوس کیا۔ وہ ٹھہر گئی تھی۔ اب کی بار اس کی گردن کو کوئی چیز چھو کر گزری تھی۔ شاید بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ بوندیں نہیں تھیں۔ شاید خشک پتے یا گھاس کے تنکے۔ کسی عجیب سے احساس سے اس کا دل بیٹھ گیا۔ اب وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ تتلیاں تھیں جو آسمان سے اتر رہی تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں یا شاید لاکھوں، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ وہ تمام تتلیاں مردہ تھیں۔ اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، مگر اس کے پاؤں مفلوج تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتی تھی۔ یک بارگی وہ بڑے بڑے ہاتھ آگے بڑھے اور اس کی گردن گرفت میں لے لی۔ قاتل کا چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ صرف ان ہاتھوں کو دیکھ سکتی تھی جو اس کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ اس کا دم اکھڑنے لگا۔ وہ بیدار ہو گئی۔ اس کی سانسیں ناہموار تھیں اور قمیض پسینے سے بھیگ کر بدن سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ بستر سے نکل کر کھڑکی کے سامنے جا پہنچی۔ کھڑکی کے پٹ وا کیے اور چند گہری گہری سانسیں بھر کر خنک ہوا کو سینے میں اتارا۔ کیسا بھیانک خواب تھا۔ اس کی رگوں میں اب تک کھچاوٹ برقرار تھی۔ ہتھیلی سے گردن مسلتے ہوئے اسے ایک خیال آیا تو وہ لائٹ جلا کر آئینے میں اپنی گردن کا جائزہ لینے لگی۔ اسے یقین تھا کہ انگلیوں کے ثبت شدہ نشانات وہ دیکھ پائے گی۔ گرد سے اٹی گرے ہاؤنڈ بس وائن اسٹریٹ پر رکی تو اترنے والوں میں سب سے پہلا ایک خوش شکل دراز قامت نوجوان تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی جس کے کالر شانوں سے نیچے تک لٹک رہے تھے۔ سبزی مائل بھوری پتلون رانوں سے تنگ اور پوائنچوں سے کھلی تھی۔ اس کی چھاتی فراخ، شانیں مضبوط اور کمر سے ڈول تھی۔ لباس کی تراش نے اس کے متناسب قد و خال کو خصوصیت سے نمایاں کر دیا تھا۔ قریب سے گزرتی سنہرے بالوں والی لڑکی نے اسے دیکھ کر ایک شوخ اشارہ کیا تھا جس پر وہ کھل کر مسکرایا تھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھک گیا تھا۔ جواباً وہ لڑکی اونچے سروں میں ہنستی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس نے سفری بیگ کو کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا اور باہیں پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی۔ میں پہنچ گیا ہوں۔ گرد و پیش کو خوابناک آنکھوں سے تکتے ہوئے اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ ہالی ووڈ۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ چند راہگیر جھوم کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر اس سے متعلق پرواہ نہ تھی۔ ہالی ووڈ، اس نے بلند آواز میں دہرایا تھا۔ میں ہالی ووڈ میں آ گیا ہوں۔ ہاں میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر حلق کی پوری قوت سے چلایا۔ کوئی اسے پاگل سمجھ رہا تھا تو سمجھا کرے۔ اگر یہ لوگ جانتے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کتنی کٹھنائیوں سے نمبردازواں ہونا پڑا تھا تو کبھی اسے حیرت سے نہ تکتے۔ اسپرنگ فیلڈ سے لاس اینجلس تک کا سفر چاہے بہت طویل نہیں تھا، لیکن اسے یہاں تک آنے میں کئی برس لگ گئے تھے۔ وہ 14 سال کا تھا جب پہلی بار اس نے خود کو خواب میں اس الکھ نگری میں دیکھا تھا، اور اس رات کے بعد ہر رات وہ اس خواب کو دہراتا رہا تھا۔
کبھی سونے سے پہلے اور کبھی نیند میں۔ آج جب اس نے اپنے خوابوں کے دیس میں حقیقت کا پہلا قدم رکھا تھا تو وہ 22 سال کا ہو چکا تھا۔ سپنے اور حقیقت کے بیچ 8 طویل سالوں کی تھکن گزیدہ مسافت حائل تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن ہالی ووڈ بولیوارڈ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کی سماعت سے ایک شوخ گیت ٹکرایا۔ وہ فرانسیسی ہپی اپنا ہیٹ فٹ پاتھ پر رکھے گٹار بجا رہا تھا اور اس کے گرد چند تماشائی جمع تھے۔ وہ خوشگلو نہیں تھا اور اس کا انگریزی تلفظ بھی بہت برا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، وہ مسلے ہوئے پراگندہ لباس والا ہپی بھی اور اس کا بے سراغ گیت بھی۔ چند لمحوں بعد وہ گیت کی دھن پر ناچ رہا تھا۔ فرانسیسی اور بھی جوش سے گانے لگا۔ محفل میں ولولے کی ایک لہر اٹھی اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سب لوگ تالیاں بجانے لگے اور یک آہنگ ہو کر گانے لگے۔ تب پہلی بار اس نے گیت کے بولوں پر دھیان دیا اور اس کے رقصاں پیر تھم گئے۔ میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، وہ راز کی بات جو تم چھپاتے ہو، ہاں میں جانتا ہوں۔ ہپی لہک لہک کر گائے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا اور دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے جیب سے سکہ نکال کر ہیٹ میں اچھالا اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ ایک دم اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، وہ راز کی بات۔ فرانسیسی ہپی کی بدی آواز اس کے قدموں سے لپٹ لپٹ جاتی تھی۔ ابراہیم 40 کی دہائی میں برصغیر سے امریکہ کی ریاست میساچیوسیٹس میں اپنے تایا اور ہونے والے سسر کے بلاوے پر آیا تھا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں گیا۔ تاہم جب تقسیم ہند عمل میں آئی تو اس نے خود کو پاکستانی کے طور پر شناخت کرانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لائل پور میں پیدا ہوا تھا اور تقسیم کے نتیجے میں لائل پور پاکستان کا حصہ بن گیا تھا۔ امریکہ آنے کے تیسرے سال اس کی شادی اپنی تایا زاد ماریا سے ہو گئی اور ان 3 سالوں میں وہ اپنے سسر کے کاروبار کو نہ صرف اچھی طرح سمجھ گیا تھا بلکہ انتظامی امور بڑی حد تک اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ ابراہیم کا سسر اسپرنگ فیلڈ میں ایک فرنیچر شو روم کا مالک تھا۔ شو روم کی بھاگ دوڑ ابراہیم کے ہاتھوں میں سونپ کر اس نے دھیرے دھیرے کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ ماریا اس کی واحد اولاد تھی اور اس نے اپنا سب کچھ اسی کے نام لگا دیا تھا۔ اس سب کچھ میں ایک 3 بیڈ روم کا وکٹورین طرز کا گھر، جدید ماڈل کی کار اور بینک اکاؤنٹ میں معقول رقم شامل تھی۔ ابراہیم نے اپنا لڑکپن یتیمی میں بنیادی ضرورتوں کے لیے ترستے ہوئے گزارا تھا اور یہ پرآسائش زندگی اس کے لیے نعمت غیر مترقبہ کی مانند تھی۔ اسے ماریا سے محبت تھی، مگر نہ بھی ہوتی تو اس سے کچھ فرق نہ پڑتا تھا۔ ان تمام تعیشات کے سامنے محبت کی حیثیت یوں بھی ہیچ تھی۔ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز نہایت خوش اسلوبی سے کیا اور پہلے ہی سال ماریا کی رضامندی سے شو روم کا نام امداد فرنیچرز سے بدل کر ابراہم فرنیشنگ ہاؤس رکھ دیا۔ شادی کے بعد ہر سال اس کی زندگی ایک نئے تغیر سے آشنا ہوتی رہی۔ دوسرے سال ماریا کا باپ حج کرنے گیا اور جہاز کے پہیے سعودی عرب کی سرزمین کو چھونے ہی والے تھے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ تیسرے سال کے آغاز میں ابراہیم نے شو روم سے ملک ایک پلاٹ خرید لیا اور شو روم کو توسیع دیتے ہوئے نئے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پرانے استعمال شدہ فرنیچر کی فروخت شروع کر دی۔ چوتھے سال احمد پیدا ہوا اور اس سال ابراہیم کی زندگی نے ایسا پینترا بدلا کہ اس کی کایا پلٹ کر رہ گئی۔ اس روز ماریا کو کلینک میں داخل کروانے کے بعد وہ شو روم جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ایکسیڈنٹ سنگین نوعیت کا نہ تھا، گاڑی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر اسے یہ حادثہ بدشگونی معلوم ہوا۔ ایک ایسے دن جب اس کی پہلی اولاد کی آمد متوقع تھی، اس کا خالی سڑک پر جاتے ہوئے گاڑی کو سڑک سے اتار کر ایک ٹینٹ سے ٹکرا دینا، جبکہ اس نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا اور گزشتہ رات کو پوری نیند لے کر صبح معمول کے مطابق بیدار ہوا تھا، وہ اسے بدشگونی نہ سمجھتا تو اور کیا کہتا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وہمیں آ رہے تھے۔ گاڑی ورک شاپ میں کھڑی کر کے بس کے ذریعے جب وہ شو روم پہنچا تو مائک سٹون کی رولز رائس شو روم کے سامنے موجود تھی۔ وہ مائک سٹون کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ 2 مقامی بینکوں، چند شراب خانوں اور ایک شاندار ہوٹل کے علاوہ ہاٹ فورٹ میں ایک مشہور جوا خانے کا مالک تھا۔ وہ آج سے پہلے بھی چند بار فرنیچر خریدنے کے لیے آ چکا تھا اور ابراہیم کو اس کی آمد سے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی،
کیونکہ اگر ایک بار کوئی چیز مائک سٹون کو پسند آ جاتی تو وہ منہ مانگے دام ادا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ابھی وہ سٹون کو دفتر میں بٹھا کر اس کا حال احوال ہی دریافت کر رہا تھا کہ کلینک سے فون آ گیا۔ ماریا کی حالت کس درجے خراب تھی اس کا اندازہ اسے نہیں ہو سکا، مگر ٹیلی فون کرنے والی نرس کی آواز میں بدحواسی بھانپ کر اس کا دل بیٹھ گیا تھا۔ فون رکھ کر وہ بوکھلاہٹ زدہ انداز میں کرسی سے اٹھا اور سٹون سے معذرت کرنے لگا۔ اس نے ابراہیم کی بات سننے کے بعد اسے تسلی دی اور بولا، کوئی بات نہیں، تم اپنے ملازم سے کہہ دو، میں اس کی رہنمائی میں اپنا کام نمٹاتا ہوں اور تم اپنا کام نمٹاؤ۔ وہ بھاگتا ہوا دفتر سے باہر نکلا، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سنو، سٹون کے پکارنے پر وہ پلٹا، تم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ تمہاری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میری گاڑی لے جاؤ، میں بعد میں شوفر کو بھیج دوں گا۔ اور آپ؟ وہ ہکلایا، میری فکر مت کرو، میں فون پر دوسری گاڑی منگوا لیتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اس سے چابی لیتے وقت وہ رو دینے کے قریب تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ مسلسل سگریٹ پیتا رہا اور سٹیئرنگ وہیل کو زور سے تھام کر اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا تھا، مگر اسے ان لمحات سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نہیں تھی۔ اس کے پیروں کے پاس پسنجر سیٹ تلے شراب کی ایک بوتل پڑی تھی۔ اس کے دل میں کئی بار آیا کہ شراب کے چند گھونٹ حلق سے اتار کر اپنے اعصاب کو پرسکون کر دے، اور اس ارادے سے اس نے بوتل کا کارک بھی ہٹا دیا تھا، مگر پھر کسی نہ کسی طرح اس پر عمل کرنے سے باز رہا۔ وہ ایسے نازک وقت میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کلینک پہنچنے تک اس پر اتنی بدحواسی طاری ہو چکی تھی کہ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی ٹھوکر لگنے سے شراب کی بوتل، جس کا ڈھکن لگانا اسے یاد نہیں رہا تھا، اوندھی ہو گئی اور رقیق سیال گاڑی میں پھیل گیا۔ اسے تشویش تو ضرور ہوئی، مگر وہ سٹون کو گاڑی بھجوانے سے پہلے اس کی صفائی کروا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر اسے جو کچھ نظر آیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ ماریا اسے ایک بیٹا دے کر شکریہ کا ایک بھی لفظ وصول کیے بنا اسے خدا حافظ کہے بغیر رخصت ہو چکی تھی۔ اس لمحے ابراہیم کو لگا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے سانحے سے دوچار ہوا ہے، مگر وہ غلط تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا جو المیہ چند منٹ بعد اسے پیش آنے والا تھا، اس کے مقابلے میں یہ نقصان بہت معمولی تھا۔ وہ کلینک سے باہر آیا تو شعلوں میں لپٹی رولز رائس کو شناخت کرنے میں اسے اتنی دقت پیش نہیں آئی تھی جتنی اس منظر پر یقین کرنے میں ہوئی تھی۔ یقیناً جلتا ہوا سگریٹ کا ٹوٹا وہ گاڑی میں پھینک آیا تھا اور الکوہل نے آگ پکڑ لی تھی۔ چند لوگ گاڑی سے خاصے فاصلے پر جمع اسے جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر فیول ٹینک پھٹ جانے کے خوف سے کوئی بھی نزدیک نہیں جا رہا تھا۔ وہ 1922 میں تیار کردہ رولز رائس کا خصوصی ماڈل تھا جو سلور گوسٹ کہلاتا تھا۔ اس کی صحیح قیمت ابراہیم کو معلوم نہیں تھی، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ دنیا کی چند مہنگی ترین گاڑیوں میں سلور گوسٹ سر فہرست تھی۔ ڈالروں کا وہ ڈھیر اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ پھر اس کے معاف ہوتے دماغ میں امید کی موہوم سی کرن جاگی۔ گاڑی یقیناً انشورنس شدہ ہوگی، یعنی وہ اتنی بڑی مشکل میں نہیں تھا، لیکن وہ اس تکلیف کا مداوع کیسے کر پائے گا جو سلور گوسٹ کے کھو جانے سے مائیکل سٹون کو ہوتی۔ رولز رائس کا وہ مخصوص ماڈل 1926 میں بننا بند ہو گیا تھا، اور اس صورتحال میں سلور گوسٹ کاریں انمول نوادر سے کم نہیں تھیں۔ وہ اسی دھیڑ بن میں تھا کہ نرس نے اسے سٹون کے ٹیلی فون کی اطلاع دی۔ ریسیور لرزتے ہاتھوں میں تھام کر اس نے بے ربط جملوں میں معافی مانگنا شروع کی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا، مائک کی آواز سنائی دی۔ گاڑی کو لاک کیے بغیر مت چھوڑنا، پچھلی سیٹ کے نیچے ایک بریف کیس رکھا ہے، اس میں کچھ رقم ہے۔ ابراہیم کا سر چکرانے لگا۔ کتنی؟ زیادہ نہیں، صرف $2 ملین۔ تب اس نے خواہش کی تھی کہ وہ سلور گوسٹ کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گیا ہوتا۔ ایک ہفتے بعد جب وہ شو روم بند کر کے گھر پہنچا تو دروازے کے اطراف میں کھڑے 2 قوی ہیکل نیگرو آگے بڑھے اور اس کا راستہ روک لیا۔ ان میں سے ایک نے اسے بازوں میں جکڑ کر بے بس کر دیا، اور اس کے ساتھی نے ابراہیم کا بایاں ہاتھ پکڑ کر اس کے کچھ سمجھنے سے قبل جیب سے پلاس نما آلہ نکالا اور اس کی چھنگلی کی ایک پور کاٹ کر اس کے چیخنے کے لیے کھلے ہوئے منہ میں ٹھونس دی، اور ہتھیلی سے اس کا منہ بند کر کے نہایت پرسکون آواز میں کہا، مائک سٹون نے ہر ماہ تمہاری 1 انگلی کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور انگلیاں ختم ہونے پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ کاٹنے کے لیے تمہارے اور بہت سے اعضاء ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ اگلی صبح طلوع ہوتے ہی اس نے اثاثہ جات بیچنے کے لیے دگ و دو شروع کر دی۔
جب تک فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اس کے ہاتھ آئی وہ مزید 2 انگلیوں سے محروم ہو چکا تھا۔ مائک کے پیروں میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ گڑ گڑانے کے بعد جب اس کا حلق سوکھ گیا اور آواز نکلنی بند ہو گئی تو اسٹون نے ایک ٹھوکر اس کے ماتھے پر ماری اور بولا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ جو رقم اس نے مائک اسٹون کو دی تھی وہ اس کے اصل نقصان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن شاید اس نے ابراہیم کی انگلیوں کی قیمت کو بھی وصول ہونے والی رقم کے ساتھ شمار کیا تھا۔ اگرچہ ابراہیم کے خیال میں اس کی انگلیاں اتنی مہنگی ہرگز نہیں ہو سکتی تھیں، صورت چاہے کچھ بھی ہو، اس نے گھر، گاڑی، شو روم اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے عوض اپنی جان بچا لی تھی، اور یہ سودا گھاٹے کا نہیں تھا۔ وہ 7 سال پہلے جہاں سے چلا تھا ایک بار پھر اسی مقام پر آ پہنچا تھا۔ اسے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا تھا اور اس پر ایک نو مولود کی ذمہ داری تھی جو اسے بیگار سے کم نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر وقت روتا رہتا، اکثر بغیر کسی وجہ کے۔ ابراہیم کو اس کے رونے کی وجہ سمجھ میں نہ آتی۔ اسے بار بار بھوک لگتی، وہ ہر دم گیلا رہتا۔ اس نے کئی بار سنجیدگی سے غور کیا کہ اسے کسی یتیم خانے کو دے دے، اس لیے نہیں کہ اسے اپنے وجود کے حصے کو خود سے جدا کرنے میں مشکل درپیش تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ اپنی زندگی کی کایا پلٹ کے بارے میں وہ جتنا بھی سوچتا اسے ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی، اللہ اس سے ناراض تھا اور وہ اس ناراضی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نڈھال کرنے والی تلاش پسیار کے بعد اس نے ایک سستے علاقے میں کرائے پر اپارٹمنٹ حاصل کیا۔ اس راکھ جیسی رنگت والی کہنہ عمارت کو پہلی بار دیکھنے پر اس سے خیال آیا تھا کہ وہ اب تک گری کیوں نہیں تھی۔ عمارت کے ماتھے پر جو حروف رقم تھے وہ خصوصی توجہ دینے پر پڑھے جا سکتے تھے۔ کوزی اپارٹمنٹس۔ وہ اپارٹمنٹ صرف نام کا کوزی تھا، اس میں مکینوں کو تکلیف پہنچانے کے تمام اسباب اہم تھے۔ ٹوٹی کھڑکیاں، اکھڑے ہوئے دروازے، دیواروں اور چھتوں سے لگاتار جھڑتا ہوا چونا، چوہے اور لال بیگ۔ پانی کے نل کھولنے سے ایسی آواز تو ہمیشہ سنائی دیتی جس سے گمان گزرتا کہ پانی ہے، مگر خود پانی کبھی کبھار ہی برآمد ہوتا۔ زندگی ایک مسلسل بھیانک خواب تھی۔ وہ احمد کو تنہا چھوڑ کر کہیں باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، اور باہر نہ جاتا تو وہ دونوں سردی اور بھوک سے مر جاتے۔ اس مسئلے کا اس نے یہ حل نکالا کہ بلڈنگ میں رہائش پذیر تمام شادی شدہ کنبوں کی فہرست تیار کی، اور پھر خواتین کے مزاج اور ان کے بچوں کی تعداد کو مد نظر رکھ کر فہرست کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ ہر نام کے سامنے اپارٹمنٹ نمبر، دن اور تاریخ کا اندراج کر کے اس نے وہ فہرست اپنے تکیے تلے رکھ لی۔ اگلی صبح وہ باہر جانے کے لیے تیار ہوا اور احمد کو صاف کرنے اور دودھ پلانے کے بعد فہرست میں سب سے اوپر لکھے ہوئے نام اور اپارٹمنٹ نمبر کو ذہن نشین کر لیا۔ دستک دینے پر جس مہربان چہرے والی ڈھلتی عمر کی عورت نے دروازہ وا کیا، اسے دیکھ کر ابراہیم نے کہا، مسز جوزف، میں آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہوں، میں دوپہر تک لوٹ آؤں گا۔ اس نے کلبلاتے ہوئے احمد کو خاتون کی طرف بڑھایا، لیکن اس کے بازو ساکت رہے۔ وہ کچھ دیر عجیب سی نظروں سے اسے گھورتی رہی، پھر پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، تم نے مجھے سمجھ کے رکھا ہے اپنی ملازمہ؟ اس بہانے تو مجھ سے راہ و رسم نہیں بڑھا سکتے، سمجھے؟ اور میں مسز جوزف بھی نہیں ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، شرابی کہیں کے۔ وہ دوبارہ اپنے اپارٹمنٹ تک گیا اور فہرست کا از سر نو جائزہ لیا۔ اگلا نام منتخب کرنے میں اس نے بہت احتیاط برتی تھی، ابھی اس کی معلومات ناکافی تھیں اور مشاہدہ کمزور، لہٰذا اس نے فی الحال ترتیب کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے بہت سی ملازمتیں اختیار کیں، ہاکر، انشورنس ایجنٹ، ٹیکسی ڈرائیور، ہوٹل کا دربان، بیرا، سیلز ایجنٹ۔ وہ جب بھی کسی نوکری سے نکالا گیا تو احمد کی وجہ سے آئے روز اسے طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتیں، کبھی پیٹ خراب ہوتا تو کبھی بخار ہو جاتا، یا کسی دن کوئی بھی خاتون اسے اپنے پاس رکھنے پر آمادہ نہ ہوتی تو ابراہیم کو اس کے دیکھ بھال کے لیے اپارٹمنٹ میں ٹھہرنا پڑتا۔ ہر بار ملازمت سے فارغ کیے جانے پر جب وہ لوٹتا تو اس کے ذہن کے پردے پر ایک جیسے مناظر مرتسم ہونے لگے تھے۔ میکسیکن بیوہ سماتا روتے ہوئے کہتی، میں اسے کمبل اڑانا بھول گئی، کھڑکی جانے کیسے کھلی رہ گئی تھی، میں نے دیکھا تو یہ نیلا پڑ چکا تھا، خداوند مجھے معاف کرے، میں نے اسے مار ڈالا۔ وہ ماتھا پیٹنے لگتی۔ خوف سے سہمی ہوئی انڈین عذرا ایک خون آلود گٹھڑی اسے تھماتی، میرے کتے نے اسے بھنبھور ڈالا، میں نہیں جانتی تھی وہ معصوم سا پلہ اتنا خونخوار ہو سکتا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اس کے تخیل نے کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارا،
وہ سخت تشویش زدہ چہرہ بنائے بڑی امید سے پوچھتا، وہ ٹھیک تو ہے؟ اور اس کی امید دم توڑ جاتی جب فوراً ہی چیختا چلاتا احمد اسے سونپ دیا جاتا۔ دن بھر کی خواری کے بعد رات کو بھی وہ چین سے سونے نہ پاتا تو احمد کا گلا دبانے کو اس کا دل شدت سے مچلنے لگتا۔ ابراہیم کو یقین تھا کہ اللہ اسے کسی ایسے گناہ کی سزا دے رہا تھا جو نادانستگی میں اسے سرزد ہو گیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا اور مہلت ملتی تو مسجد میں بھی چلا جاتا اور وہاں کسی تنہا گوشے میں بیٹھ کر روتے ہوئے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی طلب کرتا۔ اس نے ویکنڈ پر کال گرلز کو اپارٹمنٹ میں لانے کا شغل بھی ترک کر دیا تھا۔ شراب وہ پہلے بھی کبھی کبھار پیتا تھا، اب مستقل چھوڑ دی۔ جب اس کے مالی حالات کچھ معمول پر آئے تو اس نے ایک پختہ عمر کی متعلقہ عرب عورت سے نکاح کر لیا۔ ان کی نبھ نہ سکی اور 6 سال بعد ہی ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم کی زندگی میں کسی عورت کا گزر نہیں ہوا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور بہت مذہبی ہو گیا تھا۔ پھر قسمت نے اسے ایک موقع فراہم کیا، ایک چھوٹی سی بک شاپ جس کی گرتی ہوئی ساکھ کو حادثاتی آگ نے مزید گرا دیا تھا اور اس کا مالک اسے جان چھڑانے کے لیے بے چین تھا۔ اسے خریدنے کا اکلوتا خواہش مند ابراہیم تھا اور یہ سودا خوش اسلوبی سے طے پا گیا تھا۔ بھلے اس دکان سے حاصل ہونے والی آمدنی نہایت قلیل تھی اور اس کی تجدید نو کے لیے کثیر سرمایہ درکار تھا، مگر اس کے باوجود وہ خوش تھا۔ وہ کم از کم اس کی ملکیت تو تھی اور انواع و اقسام کی نوکریوں سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی تھی اور اس نئے معمول کی بدولت وہ اپنی عبادت کو مناسب وقت دے سکتا تھا۔ بہرحال اللہ کا قہر اس سے ٹل رہا تھا۔ احمد 5th اسٹینڈرڈ میں ہوا تو ابراہیم نے اسے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا۔ وہ اسے نماز کے لیے بھی ساتھ لے جانے لگا، لیکن شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ اسے کامیابی ہو۔ جب قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا یا وہ مسجد جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا تو احمد چپ سے باہر کھسک جاتا۔ اگر وہ کسی نہ کسی طور کھینچ کھانچ کر اسے مسجد لے بھی جاتا تو پہلی رکعت کے دوران ہی وہ الٹے قدموں لوٹ جاتا۔ پہلے ابراہیم نے اسے نرمی سے سمجھانے کی بہتری کوشش کی، مگر جب اسے احساس ہو گیا کہ وہ فطرتاً ہٹ دھرم تھا تو اس نے بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی شروع کر دی۔ ایک بار وہ نماز جمعہ کے لیے احمد کو گھنٹہ بھر تلاش کرتا رہا اور جب نماز کا وقت نکلنے کو تھا وہ اسے اپنے بیڈ کے نیچے گتے کے بڑے ڈبے میں چھپ کر بیٹھا ہوا مل گیا۔ اگر کچھ دیر اور اسے گھٹن کے سبب کھانسی نہ آتی تو ابراہیم نماز کے لیے جا چکا ہوتا۔ اس نے گھسیٹ کر احمد کو ڈبے سے نکالا اور اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر زوردار تمانچہ اس کے گال پر مارا۔ کتے کے پلے، تمہیں اللہ سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ تم کسی یہودی کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گئے؟ چلو جا کر اپنا حلیہ درست کرو، ہم مشکل سے جماعت کے ساتھ شامل ہو پائیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ تم بہرے ہو گئے ہو، جلدی کپڑے بدل کر آؤ۔ وہ اب بھی ساکت تھا۔ تو تم نہیں جاؤ گے؟ ابراہیم نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور تب اسے احمد کی پتلون پر ران سے نیچے رینگتی گیلی لکیر اور پائنچے سے پھسل کر فرش پر پھیلتا ہوا رقیق مایا نظر آیا۔ اس نے بے یقینی سے احمد کو دیکھا۔ وہ 11 سال کا ہو چکا تھا اور ہر طرح سے صحت مند تھا۔ تیش سے اس کا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ اس نے احمد کا سر اپنے گھٹنوں میں پھنسا کر دونوں ہاتھوں سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حرامی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں ڈر گیا تھا بابا، آپ مسجد چلے جائیں، میں تو ناپاک ہو گیا ہوں، نہائے بغیر جاؤں گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ وہ مار کھاتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ احمد کی سرگرمیوں پر خصوصی نظر رکھنے لگا اور جلد ہی اس پر منکشف ہوا کہ اسے دنیا میں صرف ایک کام سے شغف تھا، فلمیں دیکھنا۔ وہ 100 طرح کے بہانے تلاش کر اس سے رقم حاصل کرتا اور اس کی بے خبری میں تھیٹر چلا جاتا۔ یہ بات ابراہیم کو ایک روز اس کا تعاقب کرنے پر معلوم ہوئی تھی۔ اس نے اسکول کے بعد احمد کو بک شاپ پر آنے کا پابند کر دیا۔ ایک بار جب وہ چند گھنٹے کی تاخیر سے پہنچا اور جواب طلبی پر کوئی مناسب وجہ نہ بتا سکا تو ابراہیم تب تک چمڑے کی بیلٹ سے اسے پیٹتا رہا تھا جب تک وہ اس کی پیروں پر گر کر فلمیں دیکھنے سے تائب نہیں ہوا تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس روز احمد جھوٹ نہیں بول رہا تھا، بلکہ حقیقتاً اس کے ہم جماعت لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہسپتال تک گیا تھا۔ وہ اپنے رویے پر بہت نادم ہوا تھا۔ اسے خود بھی اپنے چڑچڑے پن پر حیرت ہوتی تھی۔ شاید وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ ہر دم اس کے اعصاب پر ایک بے عنوان ازمہلال سوار رہتا۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے، سر گھڑی کے لٹکن کی طرح ڈولتا اور کبھی کبھی ناقابل برداشت درد اٹھتا۔ بارہا اس نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا سوچا،
لیکن کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی۔ 2 سال کے عرصے میں بھی احمد قرآن کو روانی سے پڑھنے پر قادر نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم کے لاکھ سر پٹکنے کے باوجود وہ عربی زبان سے مانوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے لیے ایک آیت پڑھنا گویا پورا پارہ پڑھنے کے مترادف تھی۔ ابراہیم کی شدید خواہش تھی کہ وہ قرآن پاک کو حفظ کرے، لیکن اسے کسی چونٹی کی رفتار سے رینگتے دیکھ کر اسے اپنی خواہش سے دستبردار ہونا پڑا۔ مگر کم از کم اسے چند صورتیں تو زبانی یاد ہونی چاہیے تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے سورہ یاسین کا انتخاب کیا۔ یہ قرآن کا دل ہے۔ جب کوئی جان کنی کی تکلیف میں ہو تو اسے پڑھنے کی ہدایت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تم بہت تکلیف اٹھانے والے ہو، تمہیں اس کی بہت ضرورت پیش آئے گی۔ 6 ماہ کی صبر آزما مشقت کے بعد وہ اسے سورہ یاسین حفظ کرانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ اس دوران اسے کئی بار مجبوراً اس پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ جس روز احمد نے پوری صورت بغیر اٹکے اور بنا غلطی کیے سنائی تھی، اسے لگا تھا جیسے اس کی رائے گاں زندگی مامقصد ہو گئی ہو۔ اس رات وہ بہت عرصے بعد پرسکون نیند سویا تھا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر وہ خالی و ذہنی کی کیفیت میں لیٹا رہا اور پھر بیڈ سے اتر آیا۔ کھٹکے کی سمت کا تعین اس نے کر لیا تھا، لیکن احمد کے کمرے میں اس وقت شور کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ بہت گہری نیند سونے کا عادی تھا، اور اسے فجر کی نماز کے وقت اٹھانے کے لیے روزانہ ابراہیم کو اچھی خاصی محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ تشویش زدہ ہو کر احمد کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ بتی بجھی ہوئی تھی اور اندر مکمل خاموشی تھی۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور کمرے کی نیم تاریکی میں احمد کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے بستر پر نہیں تھا۔ اس وقت تو کھڑکی کے سامنے موجود تھا اور اس کی پشت ابراہیم کی طرف تھی۔ اس کے کندھوں پر ایک بیگ لدا ہوا تھا۔ وہ کہیں جا رہا تھا، گھر سے بھاگ رہا تھا۔ تیش کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی اور سارے وجود پر چھا گئی۔ اس کا لہو کم پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس نے چیخ کر احمد کو پکارنا چاہا، لیکن جانے کیوں اس کے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے احمد الٹے قدموں اس کی طرف سرکنے لگا ہو، لیکن وہ ایسے کیوں چل رہا تھا؟ اس کے رخسار میں کسی پتھریلی شے کی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ کیسی ناقابل فہم کیفیت تھی۔ احمد کی آواز بہت دور سے اس کے کانوں میں آتی تھی، مگر وہ خود دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ مسلسل اسے جواب دے رہا تھا، مگر اپنی آواز سن نہ پاتا تھا۔ ابراہیم کو خیال آیا کہ وہ مر رہا تھا یا شاید مر چکا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔